हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल व सहाब पर अल्लाह ताला की रहमतें और सलामती नाजिल हो। हम्दो सलात के बाद आज हम पिछले एतवार जो मौजू था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये इसका हिस्सा 2 हो जाएगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन आखिरीन के सरदार हैं, सारी मखलूक के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आइए वो जो हदीस मुबारक हमने पिछले दर्स हदीस में सुनी थी उसको फिर अपने दर्स में शामिल करते हैं। हदीस नंबर 2278 है। इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामा व अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, और अपनी कब्र में से जो लोग निकलेंगे उनमें सबसे पहला मैं हूँ। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूँगा और सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी। इस हदीस मुबारका का जो बाब बांधा है ना इमाम बुखारी ने, जो ऊपर हेडिंग लगाई है वो क्या है? आप फरमाते हैं बाबू तफदीली नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जमीइल खलाइक, के तमाम मखलूक पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत का बयान, सारी मखलूक पर हुजूर की फजीलत का बयान। ये चैप्टर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर इसका नाम लिखा है। इसको जो आपने हेडिंग लगाई है वो ये लगाई है, गोया कि इमाम बुखारी का भी अकीदा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा यही है कि नबी करीम अलैहि सलाम, क्योंकि इधर से सही मुस्लिम है तो इसलिए वो बुखारी शरीफ मुँह से निकला, बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ भी आते हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा क्या है कि हमारे नबी तमाम औलाद आदम के सरदार हैं, बल्कि लफ्ज़ है जमीइल खलाइक, सारी मखलूक से अफजल नबी करीम अलैहि सलाम है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जो है वो अकीदा है। और यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का, अहले सुन्नत का है, मुसलमानों का ये एक इजमाई अकीदा है कि नबी करीम अलैहि सलाम तमाम नबियों से अफजल हैं, सारी मखलूक से अफजल हैं। अब यहाँ एक हदीस मुबारका है, उसे बयान करता हूँ, क्योंकि उस हदीस को लेकर बाज लोग इस फजीलत का इनकार करते हैं। हदीस पाक क्या है? वो बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका यूं है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुखय्यिरू बैनल अंबिया, अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो, अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो। इसी तरह एक हदीस में ये भी फरमाया कि ला तुखय्यिरूनी अला मूसा, कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो। इसी तरह एक हदीस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। अब ये जो अहादीस हैं इनका क्या जवाब है? दलाइल तो बेशुमार है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी मखलूक के रसूल हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी मखलूक से अफजल हैं, दलाइल तो बेशुमार हैं। लेकिन इस हदीस का जवाब क्या है? तो इस हदीस के अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, उसका नाम है उम्दतुल कारी, उसमें आपने 6 जवाब दिए हैं इसके। पहला जवाब आप ये देते हैं कि भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया है ना कि अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो, किसी को किसी पर फजीलत ना दो, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बगैर इल्म के फजीलत ना दो। हाँ, अगर इल्म है तो इल्म के साथ फजीलत दो, बगैर इल्म के किसी को किसी भी फजीलत ना दो। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं फजीलत तो अल्लाह पाक ने खुद बयान की है कुरान में
तिलक रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये जो रसूल हैं इनमें हमने बाज को बाज पे फजीलत दी है। तो ये तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक में, तो इस हदीस का मतलब क्या हुआ कि बगैर इल्म के मुझे फजीलत ना दो, इल्म के साथ दोगे तो ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जवाब क्या है कि अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो। तो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया था ना कि अंबिया में किसी को फजीलत ना दो या मुझे किसी पर फजीलत ना दो, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अफजलियत का इल्म होने से पहले फरमाया था। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं दिया गया था, जब इल्म दे दिया गया कि महबूब आप ही सबसे अफजल हैं, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सारी मखलूक का सरदार हूं। फिर हुजूर ने खुद फरमा दिया। ये उस वक्त तक था कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इसका इल्म नहीं दिया गया। तीसरा जवाब क्या है, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं कि नबियों को आपस में फजीलत ना दो, ये जो मुमानात है, या मुझे किसी पर फजीलत ना दो, इसका मतलब ये है, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं इसका मतलब ये है इस तरह फजीलत ना दो कि एक की तो शान बयान करो और दूसरे की तौहीन कर दो। नाउज़ बिल्लाह, इस तरह फजीलत नहीं देनी किसी को कि नबी को एक को फजीलत दी है दूसरों पर तो दूसरों की तौहीन करते हुए नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। बसा औकात कोई शायर ऐसे होते हैं, शायरी में ऐसी बातें कर जाते हैं कि दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान घटा देते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शायरी पढ़े ना, तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि आप देखें, आप शायरी देखें कितनी सादी है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आप फरमाते हैं कि इसी नात के अंदर आला हजरत ने कई अशार लिखे। आप फरमाते हैं कि सब चमकने वाले चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप फरमाते हैं कि जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दीगर अंबिया की शान भी बयान की, फरमाया वो चमके, उनकी हुकूमत आई, ऐसा नहीं कि उनकी शान को डिग्रेड किया जाए। तो इस तरह फजीलत देने से मना किया गया है, इस तरह फजीलत मत दो कि किसी नबी की शान को कम करते हुए। अब कोई शख्स यूं बयान कर रहा हो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है भाई, नाउज़ बिल्लाह, इस तरह बयान करे उनका मौजज़ा क्या है जी, पानी तो आज भी पत्थरों से निकलता है, नाउज़ बिल्लाह। इस तरह अंदाज़े बयान नहीं होना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पत्थरों से तो पानी निकलता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी, पानी तो आज भी पत्थरों से निकलता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी जब चाहते थे पत्थर पे लाठी मारते थे, पानी जारी कर देते थे। उनकी मर्जी उसमें शामिल होती थी, उनकी शान थी ये, उनका मौजज़ा हमें तस्लीम है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उनसे बड़ा मौजज़ा हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता किया गया कि उंगलियों से आपने पानी को जारी कर दिया। तो यूं फजीलत इस तरह मत दो कि दूसरे की तनकीस हो। इसके बाद चौथा जवाब यह दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो ये फरमाया है ना कि अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो, फरमाते इस तरह फजीलत ना दो कि किसी की दिल आजारी हो, किसी नबी की दिल आजारी हो, इस तरह फजीलत देने से मना किया गया है। पांचवा जवाब, ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अंबिया में से किसी को फजीलत ना दो, इसका मतलब यह है, फरमाते नफ्से नबूवत में कि नबी होने में सारे बराबर हैं। ये ना को कि एक ज्यादा नबी एक थोड़ा नबी है, नहीं, नबूवत का जो वस्फ है, नबूवत मिलने में सारे अंबिया नफ्से नबूवत में बराबर है, उसमें फजीलत देना मना है। उसके बाद छठा जवाब क्या है, आप फरमाते हैं ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना मुझे किसी पे फजीलत ना दो, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की आजी इनकिसारी है, तवाज़ो है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तवाज़ो है कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने तवाज़ो करते हुए फरमाया कि मुझे किसी पर फजीलत ना दो। बहरहाल अंबिया पर और दीगर सारी मखलूक पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत हासिल है उसके कई दलाइल हैं, कई वजूहात हैं। बहुत सारी उलमाए किराम ने अपनी किताबों में जिक्र की हैं।
ان میں سے چند یہاں پر میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا میں 2 عہد لیے، ایک عام روحوں سے عہد لیا اور ایک خاص روحوں سے جو انبیاء کی تھی۔ انبیاء سے کیا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس عہد کو اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری کتابیں ہیں، تمہاری شریعت ہے، وہ نبی اس شان سے آئے گا کہ اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ جب وہ نبی تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ انبیاء سے اللہ نے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور میرے اس عظیم الشان رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ تم نے اقرار کرتے ہو، انبیاء سے اقرار لیا گیا۔ دیکھیں عام لوگوں سے جو پوچھا گیا تھا، کیا پوچھا گیا تھا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی رب ہے، بس اتنا سا تھا۔ لیکن انبیاء سے جو لیا ہے نا، وہ کون سا عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نبی کو اگر بھیج دوں تمہارے ہوتے ہوئے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور کیا تم اس عہد کو قبول کرتے ہو، اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ اور یہ بھاری ذمہ ہے، کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے، کیا میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی اب گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پھر فرمایا جو کوئی اس کے بعد پھرے، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہی لوگ فاسق ہیں۔ کتنا زبردست انداز سے اللہ پاک نے عہد لیا، خود بھی اپنے آپ کو گواہ بنایا، انبیاء کو بھی گواہ بنایا، اور فرمایا اگر کوئی پھر جائے تو پھر خیر نہیں ہے۔ یہ صرف بولنے کے لیے ہے، ورنہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے روایت نقل کی ہے امام ابن جریر طبری سے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے، اپنی اولاد سے عہد لیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آ جائیں تو ہم سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے آ جائیں تو میں اور تم سب ایمان ان پہ لائیں گے، اور میرے بعد ایمان لائیں تو میری اولاد، میری امت، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں نا تو میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تم مجھے چھوڑ کے اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں، امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ غور کرو، امیجن کرو کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تم میں کا ایک شخص یعنی میرا امتی امام ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سارے انبیاء تقدیراً حکماً نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، صوفیاء نے، بزرگوں نے، کہ جو اصل نبی ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام ہیں، باقی سارے نبی حضور کے پیروکار ہیں، حضور کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اصل حقیقی جو نبی ہیں نبی کریم علیہ السلام ہیں، باقی ان کے پیروکار ہیں، نبی بھی ہیں مگر اصل جو ہے وہ حقیقت جو ہے نا سب کی نبی کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے مگر اس کا وقت یہاں نہیں ہے کہ حقیقت محمدیہ جسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے، اس پر پوری کبھی انشاءاللہ کوئی موقع ہوا تو بات کریں گے۔ مگر اس آیت سے پتہ چلا سارے انبیاء جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل یہ ہے، دوسرا
جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. پر مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. اب حضور جس کے لیے رحمت ہیں اس کو حضور کی حاجت. حضور سب کے لیے رحمت, انبیاء کے لیے بھی رحمت, جبریل کے بھی رحمت. حضور نے پوچھا ہے جبریل میری رحمت سے تجھے کوئی حصہ ملا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ مجھے حصہ ملا ہے. پہلے تو مجھے اپنے خاتمے کا ڈر ہی لگا رہتا تھا, خوف لگا رہتا تھا میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن جب سے آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے, جب سے آپ تشریف لائے ہیں, آپ نے اعلان کیا ہے یا رسول اللہ, تب سے مجھے بھی سکون مل گیا, میں بھی امن میں آ گیا ہوں. سبحان اللہ. تو فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو جب ساری مخلوق کے لیے حضور رحمت ہیں تو ساری مخلوق کو حضور کی حاجت ہے. تو جس کی حاجت ہوتی ہے وہ اس سے افضل ہوتا ہے. جس کی حاجت ہوتی ہے وہ اس حاجت مند سے افضل ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, اس اعتبار سے بھی حضور سب سے افضل ہے. تیسری بات, یہ آیت ہم نے پچھلے درس حدیث میں بھی ذکر کی تھی, اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے محبوب جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا, یہ سارے جتنے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے, اے محبوب ان سارے ہدایت والے نبیوں کی راستے پہ آپ نے چلنا ہے. فبہداہ مقتدی, ان کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں شریعت کے احکام مراد نہیں ہے, کیونکہ حضور کی تو اپنی شریعت ہے. شریعت کے احکام مراد نہیں ہے کہ ان کی شریعت کے پیچھے محبوب آپ نے چلنا, نہیں, بلکہ محبوب یہ جو انبیاء میں اخلاق ہیں, کمالات ہیں, انبیاء کے معجزات ہیں, جتنے بھی کمالات پہلے کے نبیوں میں رکھے ہیں, محبوب سارے جمع کر لو, سارے جمع کر لو. مفسرین فرماتے ہیں حضور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا سارے اخلاق جمع کر لو, حضور نے سارے اخلاق جمع کر لیے. علماء فرماتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کو پھیلاؤ نا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے اوصاف اور جمع کر دو تو حضور کی ذات. اس اعتبار سے بھی میرے آقا تمام انبیاء سے افضل ہیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ساری مخلوق کا رسول بنایا ہے, ساری مخلوق کا رسول بنایا ہے. سبحان اللہ. اب ساری مخلوق کا رسول نبی کریم علیہ السلام کو بنایا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے. کیسی رسالت دی ہے, کیسا رسول بنایا ہے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے. اے محبوب جتنے بھی آدمی ہیں تمام کے آپ رسول ہیں. انبیاء کے بھی حضور رسول ہیں, اولیاء کے بھی رسول, صحابہ کے بھی رسول, جنات کے بھی رسول, انسانوں کے بھی رسول, چرند کے, پرند کے, حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وادی مکہ میں بلکہ فرمایا مشرق و مغرب میں جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. فرمایا جن و انس کو اگر ہٹا دو نا, فرمایا باقی جتنی مخلوق ہے سب جانتی ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. میرے آقا کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اپنے آپ کو تمام لوگوں کا رسول بنایا ہے. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام سب سے افضل ہیں. بڑی پیاری بات کی ہے آخر میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ, کچھ لوگ ہیں آج کے دور میں بھی, کوئی دلیل دو, ہمیں نہیں پتا. تو تم جاہل ہو, تمہیں کیا پتا, ہم تو جاہل ہو, تمہیں کیا پتا. اللہ پاک فرما رہا ہے جو میرے محبوب کی انشانوں کو نہیں مانتے وہ اکثر بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں جانتے, بہت سے ہیں لا یعلمون, خبر نہیں ہے انہیں. گستاخی کے باوجود وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بڑا ادب کیا ہے.
اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا نا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے محبوب کی بے ادبی کی نا، میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی کر لی، اتنا سے بھی قصور کر لیا نا، فرمایا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تو بڑے اعمال کر رکھے ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، بڑے ہمارے پاس سجدے ہیں، بڑے ہمارے پاس اللہ کی راہ میں تبلیغ ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، میں اگر گستاخی کی تم نے میرے نبی کی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، ایک اور اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سب سے افضل ہے، ایک اور اعتبار سے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو دین ہے نا، حضور کا جو دین ہے، یہ دین سارے دینوں کا ناسخ ہے۔ ناسخ کا مطلب کینسل کرنے والا، جتنی بھی شریعتیں تھیں، شریعت محمدیہ نے سب کو کینسل کر دیا۔ حضور کے دین نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، کینسل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اب کون سا دین قبول کرے گا؟ دیکھیں، حضور علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ چلے گئے، ان سے تو پہلے کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ اس پہ ہوں گے، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوں گے، اور عیسوی دین سے پہلے موسوی دین تھا، وہ اس پر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اگر جو ان پر ہوں گے پہلے والے، ان سے تو قبول کر لیا جائے گا وہ دین۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اعلان کے بعد جس نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، چاہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بت پرست ہوں، مشرکین ہوں، کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جب دین کا اعلان کر دیا کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب اللہ تعالیٰ حضور کے اعلان کے بعد، میرے نبی علیہ السلام کے اعلان کے بعد، اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ ایک اور اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو میرے نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس پہ پوری گفتگو ہے کہ رجل آیا ہے، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے ابراہیم، قاسم، ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ، ان کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو اب کوئی شخص کے بچے تو تھے، نرینہ اولاد تو تھی، لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ رجل اور رجال نہیں بنے تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ حضور آخری نبی، اللہ پاک نے اعلان کر دیا آخری نبی۔ اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہیں، ان کا دین آخری ہے، قیامت تک اب انہی کا سکہ چلے گا، انہی کا دین چلے گا۔ اب نہ تو کوئی نیا نبی آئے گا، نہ ہی کتاب آئے گی، نہ نئی شریعت آئے گی۔ اب اگر کسی کا ڈنکا بجے گا تو نبی کریم علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام سارے انبیاء سے، ساری مخلوق سے حضور افضل ہیں۔ ایک اور اعتبار سے یہ بڑی پیاری وجہ، دیکھیں 24 منٹ تقریباً ہو گئے، 25 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے۔ ایک وجہ میں آپ کو بیان اور کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو کچھ چیزیں ایسی ملی نا کسی کو نہیں ملی۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا یہ فضیلت۔ فرمایا حضور کا دین ناسخ، قیامت تک یہ دین چلے گا، اور کسی کو فضیلت یہ نہیں ملی۔ حضور آخری نبی ہیں، کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا نا مقام محمود کیا ہے،
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہوں گے وہ بھی، جو مجھ سے میرے بعد آئیں گے وہ بھی، سارے میری تعریف بیان کریں گے۔ گویا کہ سارے میدان محشر میں ساری مخلوق حضور کی نعت پڑے گی۔ یہ فضیلت اور کسی کے پاس نہیں۔ ایک آخری بات، آخری چیز یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک فضیلت ایسی ہے اور انبیاء کے بارے میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، حضور کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ محبوب اپنا قبلہ تبدیل کرو، 16 مہینے 17 مہینے، فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ 16-17 مہینے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا، حضور وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اکثر حضور آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب حکم نازل ہوتا ہے۔ میرا پسندیدہ جو قبلہ ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو محبت بیت المقدس سے بھی تھی، لیکن زیادہ محبت خانہ کعبہ سے۔ نبی کریم صاحب نے خود فرمایا ہجرت کی رات کہ یا اللہ مجھے کائنات میں سب سے افضل جگہ یہی ہے، خانہ کعبہ۔ اے اللہ میری قوم نہ نکالتی اور تیرا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ جاتا خانہ کعبہ کو اور مکے کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ مکہ میرا پسندیدہ شہر ہے پوری کائنات میں، حضور کا پسندیدہ شہر مکہ۔ حضور نے اگلی دعا پتہ کیا کی؟ یا اللہ تو مجھے وہاں لے جائے تو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو مدینے لے گیا، پتہ چلا کائنات میں حضور کو سب سے پسندیدہ جگہ مکہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھی، حضور کی مرضی یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنے، تو بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوب آپ یہ جو دیکھتے نا اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیسی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اللہ کریم کو اپنے پیارے حبیب سے۔ فرماتا محبوب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں تمہارے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی رضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے محبوب آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں رات میں، رات کے حصوں میں، اور دن کے کناروں پر، دن جب گزر رہا ہو اس وقت آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ کیوں محبوب آپ عبادت کریں؟ کیوں؟ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ عبادت کریں گے میں آپ کو انعامات دوں گا، آپ پر فضل کروں گا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایسا معاملہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔